बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी शादी थी और मेरी शादी ऐसी लड़की से हो रही थी जिसके बारे में कुछ दिन पहले जिरगा बैठा था। यानी सब जानते थे कि वो लड़की ठीक नहीं है और उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम था। पर आज वो मेरे निकाह में आ चुकी थी और अब मेरी बीवी बन गई थी। सुना था कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और फिर जब दोनों के मामलात ख़राब हो गए तो लड़का उसकी बदनामी फैलाने की बात करने लगा। फिर जिरगे वालों ने औरत को ही मजलूम जाना और लड़के को समझाया कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे। उसका बाप रोने लगा कि अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, और बदकिस्मती से मेरा बाप उसका चाचा था, यानी कि लड़की का चाचू, और चाचू भी ऐसा जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। मेरे बाप ने वहीं खड़े खड़े कह दिया कि मैं अपनी भतीजी से अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। और आज मैं सूली पे लटक चुका था। मुझे पहले से पता था कि ये लड़की बदकिरदार है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जिस शख्स के साथ इसका जिरगा हो रहा था वो कोई ऐसा लोफर टाइप नहीं था, बल्कि सीधा साधा इंसान था। उसकी दुकान थी और वो मेरी ही मार्केट में काम करता था, जहाँ पर मेरी भी दुकान थी। उस लड़के को जानता था। बहरहाल मेरी उससे कोई दोस्ती नहीं थी। मैं वहाँ दुकान में जाके बैठता तो वो लोग मुझे कैसी नज़रों से देखते। मैं अपनी बीवी के कमरे में जा रहा था, यही सोच रहा था कि मेरी बीवी पाकबाज नहीं है और मेरी ज़िंदगी को किस इम्तहान के हवाले कर दिया गया है। मेरे वाली साहब ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ थे। अगर उनको इनकार करते तो उनको दौरा पड़ जाना था, इसलिए मैं कुर्बान हो चुका था। मैं कमरे में गया तो मुझे वही मंजर देखने की उम्मीद थी जो ऐसे मामलात में होता है कि मेरी बीवी बिस्तर पर बैठी होगी और मैं जाके घूंघट उठाऊंगा। अब है तो वो मेरी बीवी, उससे कोई बात करूंगा, कोई तोहफा वगैरह दूंगा, क्योंकि शादी तो इसी तरह हुई थी कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। सब लोगों ने खुशियाँ मनाई थी, लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गया। मेरी बीवी तो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। हाँ, बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी तो पता चला कि शायद बाथरूम में गई है। चलो ये भी अच्छी रही कि दूल्हा साहब कमरे में आए और बीवी बाथरूम में बैठी है। अब जाने इसने बाहर कब निकलना था। इसके इंतज़ार में यहाँ खड़ा तो नहीं रह सकता था, तो सोचा बेड के ऊपर बैठ जाता हूँ। पर जब बेड की तरफ नज़र पड़ी तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। बेड के ऊपर सफ़ेद चादर बिछाई गई थी। ये किसकी कारस्तानी थी मैं अच्छी तरह जानता था। मेरी माँ भी इस रिश्ते के हक में नहीं थी, क्योंकि मेरी बीवी की माँ की मेरी माँ के साथ हमेशा लड़ाई करती रही थी। वही देवरानी जिठानी वाला मामला था, कभी एक दूसरे की सगी नहीं हो सकती थी। इसलिए मेरी माँ ने बिस्तर पर पहले ही सफ़ेद चादर डाल दी थी, ताकि उनको यकीन हो जाए कि जिस लड़की के बारे में अफवाहें और ख़बरें सुनी हैं वो सच हैं या झूठ। लेकिन उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पता ही था कि सब कुछ सच था। खैर, मुझे इस चादर से कोई मसला नहीं था। मेरी अम्मी जो मर्जी करती, पहले उनकी कौन सी मर्जी चली थी, अब अगर वो ये सब करना चाहती थी तो मुझे इससे कोई मसला नहीं था। लेकिन मैंने जब चादर की तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। चादर पर पहले से ही धब्बे पड़े हुए थे। ये निशान किस चीज़ की अलामत थे? फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कि दरवाजे पर दस्तक हो गई। मेरी माँ उस टाइम कमरे में आना चाहती थी। मुझे उनकी कदमों की चाप और चूड़ियों की आवाज़ से अंदाज़ा हुआ तो ये मेरी माँ ही है। वो बार बार दस्तक दे रही थी। मैं हड़बड़ा सा गया कि इन निशानों को छुपाऊं या ना छुपाऊं, इनके ऊपर कोई कपड़ा रखूं या ना रखूं, क्योंकि मैं तो अभी कमरे में आया था। आखिर ये सब हो क्या रहा था? अम्मी कमरे में आई। मैंने कहा कि अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला। वो अंदर ही चली आई। उन्होंने कहा कि मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। बेटा, ये तेरी ज़िंदगी के साथ तेरे बाप ने क्या कर दिया? अपने बाप की मोहब्बत में तुझे बलि का बकरा बना दिया। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब वैसे भी जो होना था वो हो गया। आप क्यों परेशान होती हैं? खुद को हल्कान ना करें। मेरी माँ ने पीछे मुड़ के देखा। तेरी बीवी कहाँ है? मैंने कहा वो बाथरूम में होगी। मेरी माँ ने कहा अच्छा। ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ और सोच के बोली है, जैसे ये सोच रही हो कि इस टाइम बाथरूम में जाने की उसे क्या पड़ी है। शौहर कमरे में आया तो सामने बैठती मेरी माँ ने कहा कि मैं तुझे यही बताने आई थी कि मैंने बिस्तर पे सफ़ेद चादर डाली है। अब तू इतना भी छोटा नहीं है, मेरी औलाद में सबसे बड़ा है। बाकी सब बहनों की शादियाँ करवाई हैं, तूने तो समझदार है, कोई नौजवान लड़का नहीं है। इसलिए मैं तुझे पहले ही बताने आई थी कि मैंने चादर, अम्मी ने चादर की तरफ देखा और फिर अचानक मेरी तरफ देखा। उनके अल्फाज उनके मुंह में रह गए। मैंने सर झुका लिया। मेरी अम्मी के चेहरे पे अचानक से मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने कहा कि अरे, हम तो यूं ही परेशान हो रहे थे, समीना तो बहुत अच्छी लड़की है। इसका मतलब कि वो सच कह रही थी, वो दूसरा लड़का ही इसके पीछे पड़ा हुआ था। तू भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अच्छे इंसान को एक बुरा इंसान मिल जाए?
بیٹا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، تو نے تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو پھر تیری بیوی کیسے بد کردار ہو سکتی ہے؟ اچھا، ہاں ظاہر ہے، پھر چلو خیر ہو گئی۔ میری ماں نے دل پہ ہاتھ رکھا، جیسے ان کو سکون آ گیا۔ شاید ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ سمینہ باتھ روم میں کیوں گئی ہے، کیونکہ چادر پہ ان کی نظر پڑ چکی تھی۔ ان کے تو چہرے سے پریشانی کے سارے تاثرات اچانک سے غائب ہو گئے اور خوشی سے نہال ہو گئی۔ کہنے لگی کہ بس بیٹا ٹھیک ہے، یہ خاندان کی لڑکی ہے، تو نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، یہ تیری بیوی ہے، چلو رب کا کرم ہو گیا۔ میں تو یوں ہی پریشان ہو رہی تھی، میری امی ایک بات مجھ سے کرتی تو ایک بات خود سے کر رہی تھی، میں ان کو کیا بتاتا کہ جو وہ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی مجھے خود بھی تو معاملے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ امی تو ہنسی خوشی وہاں سے چلی گئی، ان کو اپنی بہو سے اب کوئی شکایت نہیں تھی، وہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھا اور کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بیٹے کی قسمت اتنی بری ہو، تجھے تو میں نے اتنی مرادوں سے حاصل کیا تھا، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور پھر تیرے بعد تو بیٹیوں کی لائن لگا دی، لیکن شکر ہے کہ تیرے جیسا قابل بیٹا ملا ہے مجھے۔ خیر میری ماں وہاں سے چلی گئی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میری بیوی باتھ روم میں تھی اور یہاں اس کے نام پہ کٹے ہوئے سارے بل کلیئر ہو گئے تھے، یعنی وہ تو بیچ میں سے صاف بچ گئی تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ سب کو سچ بتاتا تو کیسے بتاتا؟ یہ تو بیٹیوں والا گھر تھا، میری ماں اور میری 5 بہنیں تھیں، اوپر سے ایک میرے والد صاحب جو میری بیوی کے گرویدہ تھے۔ انہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار کیا تھا، ہمیشہ گود میں اٹھاتے، بازار لے جاتے، کیونکہ میری امی نے شادی کے 2 سال بعد مجھے پیدا کیا۔ 2 سال تک ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی اور پھر میں پیدا ہو گیا۔ میرے بابا کو بیٹیوں کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے اپنا سارا پیار سمینہ کو دیا۔ پھر اللہ نے ان کی بھی سنی اور ان کو بھی 5 بیٹیوں سے نواز دیا، لیکن ان کے دل میں جو جگہ سمینہ کی تھی وہ شاید اپنی بیٹیوں کے لیے بھی نہیں تھی، اور جو معاملہ میری ماں نے سمجھا تھا وہ معاملہ نہیں تھا۔ جس نتیجے پہ وہ پہنچ گئی تھی اس نتیجے پہ شاید ابھی میں پہنچ ہی نہیں پاتا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی کے مخصوص ایام چل رہے ہیں۔ عورت کی زندگی میں ہر مہینے ایسے کچھ دن آتے ہیں جس میں اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، اور پہلے تو ان باتوں کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا تھا، لیکن آج کل تو 4 منٹ بعد ٹی وی پر کمرشل ایڈز دکھائی جاتی ہیں، جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ خیر میں خاموش ہو گیا۔ میری بیوی باہر آئی تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے وہ بھی میری طرح ہی پریشان تھی۔ میں جا کے صوفے پہ لیٹ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ لیا تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں آوازوں سے اندازہ لگانے لگا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے وہ چادر اٹھا لی اور بیڈ شیٹ بدلنے لگی، اس کے بعد اس نے اپنا زیور اتارا اور کپڑے بدلنے چلی گئی۔ شاید وہ پہلے اس لیے کپڑے بدل کے نہ آئی کہ میں اس کو ایک نظر دیکھ لوں، لیکن مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اس کے لیے منہ دکھائی میں ایک سونے کی انگوٹھی لایا تھا، وہ میں نے سنگار کے آگے ہی رکھ دی تھی کہ خود ہی دیکھ لے گی۔ شاید اس نے وہ انگوٹھی اٹھا لی تھی۔ اس کے بعد وہ بستر پر سو گئی اور میں صوفے پر ہی سویا رہا۔ مجھے بیچ میں تھوڑی بہت نیند آئی، پھر اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ بچپن سے اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنی تھی کہ سمینہ نے اپنے ماں باپ کو بہت تنگ کر رکھا ہے، بہت ضدی ہے، فرمائشیں کرتی ہے، بچپن میں تھوڑی بیمار بھی رہتی تھی، اور جب تک اس کی فرمائش پوری نہ کی جاتی وہ دوائی نہیں کھاتی تھی۔ یہ ساری باتیں تو بچپن کی تھیں، بچے تو ایسی ضدی ہوتے ہیں۔ اور جب تھوڑی جوان ہوئی تو پتہ چلا کہ اسے میک اپ کرنے کا، تیار ہونے کا، اچھے کپڑے پہننے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے سارے پیسے انہی کاموں میں لگواتی ہے۔ پھر یہ وہ پہلی لڑکی بن گئی جس نے خاندان میں اپنے بالوں کو کلر کروایا، جبکہ ہمارے خاندان میں عورتیں بالوں کو تبھی کلر کرتی ہیں جب ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے تو فیشن کے طور پر کروایا تھا۔ باقی سب لڑکیاں اسے دیکھ کر عجیب سا منہ بنا لیتی کہ ہاں اس نے تو کلر کروا لیا ہے، اور پھر یہ وہ پہلی لڑکی بھی بن گئی جو چست لباس پہننے لگی، فیشن کرنے لگی، بڑی ہیل والا جوتا پہنتی، چھوٹی قمیض، ٹائٹ پاجامہ، دوپٹہ صرف گلے میں ہوتا، ناخنوں کو بڑھا کے رکھتی، یعنی پورے خاندان میں سب سے خوبصورت بھی تھی اور سب سے زیادہ باتیں بھی اسی پر ہوتی تھی۔ خوبصورت تو یہ بہت لگتی تھی، لیکن فیشن کرنے کے بعد اگر اس کا منہ دھلوا لیا جاتا تو پھر اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، لیکن تیار ہو کر بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ اگر اس کے ساتھ یہ بدنامی منسوب نہ ہوتی تو مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، میں بھی ہاں کرتا، کیونکہ مرد تو مرد ہوتا ہے، اسے خوبصورت عورت کیوں بری لگے گی؟ لیکن میں جانتا تھا کہ ابھی بھی کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ بس رات بھر یہی سوچتا رہا۔ ایک دفعہ تو دل کیا کہ جا کر اپنے بستر پر سو جاؤں، کمرہ تو میرا ہے، بیوی بھی میری ہے، جا کر ایک سائڈ پہ سو جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، لیکن میں اسے ایسی حالت میں ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا۔ یہ اصولوں کے خلاف تھا، میرے اپنے اصولوں کے خلاف تھا۔
میں اس پہ کوئی ظلم کوئی جبر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی مجھے اس صوفے پہ۔ بھلا مجھے نیند کیسے آتی؟ میرا قد 6 فیٹ تھا اور یہ صوفہ تو شاید 5 فیٹ کا بھی نہیں تھا۔ میری ٹانگیں ہی اس پہ پوری نہیں آ رہی تھی، لیکن شادی بیاہ کے ماحول سے انسان تھکا ہوا ہو تو سو ہی جاتا ہے۔ سو میری بھی آدھی رات میں کہیں آنکھ لگ گئی، اور صبح جو میں نے منظر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ سامنے کا منظر بڑا عجیب سا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی میں نے پتہ نہیں اور کون کون سے عجیب و غریب مناظر دیکھنے ہیں۔ یہ عورت مجھے کہاں کہاں ذلیل کروائے گی۔ اب یہ کیا کر رہی تھی اس بات کا، اور پھر کیا مقصد تھا؟ اب تو مجھے اس سے سوال کرنا ہی تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے سامنے تھی اور جائے نماز پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی حالت میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ اب یہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ کیا اس گھر میں کوئی عذاب لانا چاہتی تھی؟ اس کا مطلب کہ وہ سب کچھ اور ہی تھا، ورنہ یہ کبھی بھی ایسے نماز نہ پڑھتی۔ اتنی تو دینی تعلیم اس کو ہونی ہی چاہیے تھی۔ میری چاچی نماز روزے کی پکی تھی، یہ الگ بات کہ نماز پڑھنے کے بعد ہی وہ دوسرے لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دیتی تھی، لیکن نماز تو پڑھتی تھی، تو کیا انہوں نے اس کو اتنی بنیادی باتیں نہ بتائی ہوں گی؟ وہ نماز پڑھ کے ہٹی تو چہرے سے بڑی اداس لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نماز میں روتی رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اداس ہے اور شاید رو کر اٹھی ہے، لیکن میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور میرے پاس سے گزری تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے میں اس کا شوہر نہیں کوئی اور ہوں۔ اس کے چہرے پر ڈر ابھرا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اچانک سے اس پہ غصہ آ گیا۔ شاید میرے اندر ابھی تک وہی نفرت بڑی تھی جو میرے باپ کی وجہ سے میرے ساتھ آج یہ معاملہ ہوا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تو نے سمینہ سے شادی نہیں کی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ مجھے پتا تھا کہ شاید وہ جذبات میں آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نہ نکالتے، لیکن یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بے گھر کر دیا، 2 ٹکے کا کر دیا۔ میں نے اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ 4-5 سال میں باہر کی مٹی کھاتا رہا اور وہاں پہ اکیلا رہا، اپنے کپڑے خود دھوتا رہا، بہنوں کی شادیاں کروائیں، ان کے جہیز بنائے۔ ابھی بھی میری 2 بہنیں بیٹھی تھیں، لیکن ان میں سے ایک کی منگنی ہو چکی تھی اور ایک ابھی پڑھائی کر رہی تھی، یعنی میں اپنے سارے فرائض نبھا چکا تھا۔ اب تو مجھے کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈ کر دیکھ دیتے جو میرے قابل ہوتی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے خاندانی مسئلے میں مجھے رگڑ دیا۔ اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے میں تمہارا شوہر نہیں کوئی اور ہوں۔ اس نے کہا کہ اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا، آپ ہی میرے شوہر ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تھا، رات کو کیوں تم باتھ روم میں اتنی دیر بیٹھی رہی، اور تمہیں پتا ہے کہ میں کس معاملے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں؟ میں نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، ایسا کوئی بہانہ نہ لگانا جس کی کوئی تک نہیں بنتی، کیونکہ اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو تم ابھی نماز نہ پڑھ رہی ہوتی۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیوں بیٹھی تھی تم جائے نماز پہ؟ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو مجھے کچھ بتانا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ تم نے دیکھا کہ میں سو گیا ہوں تو خود ہی یہ سوچ کے سو گئی کہ چلو جان چھوٹی، میں شوہر ہوں، اب تمہیں مجھے ہر بات بتانی ہوگی، اور اگر تم میری بیوی بنی رہنا چاہتی ہو تو پھر تو تمہیں مجھے ایک پل کی خبر دینی ہوگی۔ بتاؤ مجھے کیا معاملہ ہے، اور اگر کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے، مجھے کچھ بتائے، کچھ تو سمجھائے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ مجھے بتا سکتی ہے، لیکن وہ تو اللہ میاں کی گائے بنے میرے سامنے کھڑی تھی۔ ایک پل کو میں نے غور نہیں کیا، لیکن یہ وہ سمینہ تھی ہی نہیں۔ اس کے چہرے پہ کوئی نور نہیں تھا، نہ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا سارا غرور ختم ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو نمی تھی، کیونکہ ابھی ابھی رو کے اٹھی تھی۔ جب وہ نہ بولی تو میں نے اسے بستر کی طرف دھکا دیا اور میں نے کہا کہ مجھے عام مرد نہ سمجھنا۔ میرے ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی، لیکن برا میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ میں تمہاری کسی غلطی کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے مجھے سچ بتا دو، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ تمہارا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ گھر والوں نے شادی کرا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے بس ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ابھی میں اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے میرے قدموں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ میں ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت تیز زلزلہ آ رہا تھا، اتنا تیز زلزلہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کے باہر کی طرف بڑھا۔ باہر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، وہ بھی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ظاہر ہے شادی والا گھر تھا، کچھ لوگ ابھی گھر میں ہی موجود تھے۔ میں نے اپنی امی کی طرف دیکھا، میری امی کہاں تھی؟ میری امی کو سارے گھر کی فکر تھی، مہمانوں کو شاید ناشتہ وغیرہ کروا رہی تھی۔ ظاہر ہے ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی۔ میں نے دیکھا تھا وہ کچن میں کھڑی تھی۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر آیا
اتنی دیر میں سامنے الماری کے اوپر رکھا ہوا گلدان زمین پر گر گیا تو لوگوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی کہ لگتا ہے زلزلہ اتنا تیز ہے کہ ابھی زمین پھٹ جائے گی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایسا ہی ایک زلزلہ کسی شہر میں آیا تھا، اسی لیے لوگوں کے دل میں خوف تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہم لوگ بھی باہر نکل آئے اور کالونی کے دوسرے لوگ بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ سب نے میری بیوی کی طرف دیکھا، وہ پہلے ہی سب کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی کیونکہ میری ماں نے ساری باتیں بتا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیچاری دلہن ابھی تو آئی تھی، اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ لوگ اسے اندر لے گئے، اس کو پانی وغیرہ پوچھا، ناشتہ وغیرہ کروایا۔ میں کمرے میں آ گیا اور میں کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ زلزلہ اسی وقت کیوں آیا جب میں اس کی طرف بڑھا؟ یہ میرے لیے کوئی اشارہ تھا کہ جو میں کرنے جا رہا تھا وہ ایک غلط کام تھا۔ میں عجیب سی صورتحال میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر بلایا گیا کہ آؤ ناشتہ کر لو، تمہاری بیوی تو کچھ کھا ہی نہیں رہی۔ میں نے اسے کہا کہ تم ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ میں نے آرام سے کہا تو اس نے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ تھوڑا بہت کھا لو۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، کبھی چھپ چھپ کے روتی، کبھی باتھ روم میں چلی جاتی، کبھی میرے سامنے ہی رونا شروع کر دیتی۔ میں نے اسے پوچھا کہ بات کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ کچھ نہیں سمجھیں گے، شوہر جو ہے، شاید مجھے لگا وہ مجھے تانا دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، اپنا کزن اور دوست سمجھ کے بتا دو، ہم تو بچپن میں ایک ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے ہیں نا، سمجھو کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا کزن ہوں، بتاؤ کیا بات ہے، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں تھا۔ وہ لڑکا خود ہی میرے پیچھے پڑا تھا، کالج میں پڑھ رہی تھی، میرے پیپر ہو رہے تھے، فائنل پیپر تھے۔ وہ میری ایک دوست کا بھائی تھا۔ میرے دوست نے غلطی کی، اس کو میرا نمبر دے دیا اور پھر اس نے مجھے بار بار میسج کرنے شروع کر دیے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے یہ بات اپنے ابو کو بتا دی، انہوں نے اسے فون کر دیا اور کہا کہ میری بیٹی سے دور رہو۔ تو اس نے ان سے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی نے ہی مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن میرے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہوگی۔ گھر میں بھی فساد بن گیا۔ وہ شاید مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ جب اس نے مجھ سے میسج کر کے کہا کہ کیا مجھ سے دوستی کریں گی تو میں نے اسے بلاک کرنے کا سوچا، ساتھ اسے گالیاں بھی دی اور کہا کہ آئندہ فون نہیں کرنا۔ تم جیسے لڑکوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، شاید وہ اسی وجہ سے غصے میں آ گیا اور آخری پیپر والے دن اس نے مجھے اغوا کر کے میرے ساتھ ظلم کر دیا، مجھے واپس کالج کے باہر چھوڑ گیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، پتہ نہیں کس طرح اس ظلم کو اپنے اندر ہی چھپا لیا۔ اس لیے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی اور ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوئی اور اس کا دل پھر بھی نہیں بڑھا۔ اس نے پھر فون کرنا شروع کر دیا، ابو نے جرگہ بلا لیا۔ جب بہت سارے مردوں کے بیچ میں آ گئی، اس نے مجھ پر الزام لگایا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت میں نے اللہ کی طرف دیکھا اور سوچا کہ میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا، میری عزت برباد ہوگی، اب مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گھر جا کے خودکشی کر لوں گی تاکہ اپنے باپ کے لیے مصیبت نہ بنوں، لیکن پھر چاچو کھڑے ہوئے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے چاچو کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ کبھی اولاد اپنے ماں باپ کو سچ نہیں بتا پاتی، لیکن کسی قریبی کو بتا دیتے ہیں۔ سچ کہوں تو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے آپ کے والد صاحب نے محبت دی ہے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا تو تھا، پر یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ جاننے کے باوجود بھی آپ کی شادی میرے ساتھ کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ پر انہوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ غلطی میری نہیں ہے۔ میں ان کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن ایسے معاملے کے بارے میں کھل کر کسی سے بات نہیں ہوئی، ڈرتی رہی، سہتی رہی، کسی کو کچھ بتا نہ پائی۔ اس لیے میری یہ حالت ہے، میں تو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے والد صاحب کے لیے میرے دل میں عزت زیادہ بڑھ گئی۔ سچ کہتے ہیں جن کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں انہی کو دوسروں کی بیٹیوں کا احساس ہوتا ہے، اور پھر میرے والد صاحب اگر سمینہ کا احساس نہ کرتے تو شاید میرے دل میں ان کی عزت کم ہو جاتی، لیکن انہوں نے اس کا احساس کیا، اس کو بچا لیا۔ میں نے کہا کہ تم کل ہی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے اور تمہاری صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ولیمے کے اگلے ہی دن میں سمینہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دوائیاں کھائیں، آرام کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سے میرے دل میں سمینہ کے لیے عزت بڑھ گئی تھی، کیونکہ میں بھی تو اسی باپ کا بیٹا تھا۔ اگر میں برا انسان ہوتا تو میری تربیت برے طریقے سے ہوئی ہوتی تو میں نے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ لیکن بد کرداری اور ظلم میں فرق ہوتا ہے، کوئی آپ پر ظلم کرے تو آپ مظلوم کہلاتے ہیں، اور جب جان بوجھ کر غلط کام کریں تو بد کردار، اور سمینہ مظلوم تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جو کچھ بھی ہو اس کو ہم کبھی بھی یاد نہیں کریں گے اور اس کا ذکر تک نہیں کریں گے، بس ایسے زندگی گزاریں گے کہ جیسے ہم ان ساری مصیبتوں کے علاوہ ایک دوسرے سے ملے ہیں۔
جیسے یہ مصیبت ہماری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ سمینہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ بھول جائیں گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں تو بھول بھی گیا۔ اس بات پہ وہ مسکرا دی اور اس نے کہا کہ میں کبھی بری لڑکی نہیں تھی، بس مجھے تیار ہونے کا شوق تھا، فیشن کرنے کا شوق تھا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بری تھی۔ ہر وہ لڑکی جو اپنے آپ کو تیار رکھے کیا وہ بری ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، اپنے دل پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالو، میں تمہارے ساتھ ہوں، زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ 1-2 مہینے کے علاج کے بعد میری بیوی بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن اس وجہ سے ہمارے ہاں دیر سے ولادت ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے مجھے پیاری سی بیٹی سے نوازا اور میری زندگی میں اب سب کچھ ٹھیک ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ اگر مرد صحیح سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو وہ عورت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر میں غصہ ہو کر اسے چھوڑ دیتا تو اس بیچاری پر بہت بڑا ظلم ہوتا، لیکن میں ظالموں میں سے نہیں ہوں۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔